देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। आज हम ये भी जानेंगे कि कौन से तरक्याती मंसूबे वहाँ चल रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल क्या है, और बलूचिस्तान के मौजूदा गवर्नर शेख जाफ़र खान मंदोखेल की खिदमात पर भी रोशनी डालेंगे। आप 6 मई 2024 से गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। आप अपने 6 दौरे असम्बली के तजुर्बे, वजारतों की जिम्मेदारियों और मंदोखेल कबीले से वाबस्तगी की वजह से सूबे की सियासियात का अहम सतून समझे जाते हैं। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदोखेल ने। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। गवर्नर साहब गवर्नर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सूबे के अमन व अमान की जो अमूमी सूरत हाल है, इस पर रोशनी डालिएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या पिछले कुछ अरसे में जो है वो नुमाया कमी आई है? सूबे का अमन अमान तो साउथ में थोड़ा ज्यादा खराब है, लेकिन नॉर्मली ठीक है, काम हो रहे हैं हर जगह। हाँ, अमन अमान का मसला है डेफिनेटली, तो इंसान इंकार नहीं कर सकते, लेकिन निस्बतन पहले से बेहतर है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि अमन अमान के हवाले से मीडिया पर भी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी बलूचिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव इमेज आ रहा होता है, पॉजिटिव बातें नहीं हो रही होती। आपका जो है 40 साल से ज़ायद जो है वो सियासी करियर है और आपने सारे उरूज ज़वाल देखे हैं। क्या कहेंगे कि बलूचिस्तान के इमेज को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए? बलूचिस्तान का ये है कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए शुरू से महरूमी आ रही है। यहाँ एक कुदरती आफत भी है। रकबा 43% मुल्क का है, लेकिन रोजगार लोगों के साथ कोई नहीं, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर में ये सेल्फ रोजगार नहीं है, तो उस वजह से बेरोजगारी ने भी लोगों को बड़ा सताया हुआ है यहाँ। इस वजह से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंड करते हैं और रोजगार नहीं है। या मुल्क से बाहर जा करके मस्कत में, दुबई में, सऊदी में यहाँ मजदूरियां करते हैं, या मुल्क के अंदर कराची या इस्लामाबाद जा करके मजदूरियां करते हैं। लोकल यहाँ कोई रोजगार इधर कुछ भी नहीं है। आप ग्वादर पे शुरू हो जाए जोब तक आपको कोई जमींदारी नजर नहीं आएगी या कोई आबादी नजर नहीं आएगी। अच्छा गवर्नर साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले दिनों गवादर और दूसरे इलाकों में जो मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए, उसमें अवाम में बड़ी बेचैनी पाई गई थी, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ को दूर करने के लिए कोई ठोस इक़दाम किए गए हैं? डेफिनेटली हम लोग उन चीजों को एड्रेस करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। बेसिकली एक तो मैंने कहा एक हवा भी खड़ा कर दिया गया है, जिसके पीछे अगर आपको भी पता हो, सारी दुनिया को पता हो कि दुश्मन कुव्वतों के स्पेशली इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। वो भी इन चीजों को एक्सप्लॉइट करके बड़े हाइट पे ले जा रहा है और लोगों में एक बेचैनी जैसे उन्होंने फैलाई हुई है। लेकिन उनको एड्रेस हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं और डेवलपमेंट के काम भी हम लोगों का जो प्रोग्राम है इस साल, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के सतह पे हम लोगों ने 1-1 अरब रुपया दिया है कि सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट के सतह पे उससे आबादी होगी और उसके मार्च जो है हमने डेवलपमेंट के बहुत बड़े प्लान बनाए हुए हैं। जी अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा गवर्नर साहब, पहले हम ज़रा अमन व अमान की सूरत हाल पे डिस्कशन कर लें, फिर हम तरक्याती मंसूबों पे और बुनियादी ढांचे पे गुफ्तगू करेंगे। मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि किस तरीके से जो बलूचिस्तान की तरक्की में जो अफगान सरहद पर जो गैर मुस्तकिम सूरत हाल है और जो मुमकिन दहशत गर्दी के ख़तरात हैं, किस हद तक रुकावट है, इन चैलेंजेस हैं, इनसे आप कैसे निपटा जाएगा? वो मैं समझता हूँ कि अफगान गवर्नमेंट के साथ भी इस मसले को टेकअप करना चाहिए। ठीक है, अफगान गवर्नमेंट के साथ हम लोग इन चीजों को टेकअप कर लें, क्योंकि ये पीटीपी जो थी, ये पीटीए हमेशा पीटीपी का हिस्सा रही है और अफगानिस्तान में ये एक दूसरे के हलीफ थे और सोवियत यूनियन पर अमेरिकन के खिलाफ ये इकट्ठे लड़ते रहे। तो डेफिनेटली वो हमदर्दियाँ तो इनकी एक दो दूसरे के साथ तो है, तो वो अफगान गवर्नमेंट इसमें हमारी काफी मदद कर सकता है कि वो इनको ये कहे वाज़ेह तौर पर कि भाई ये हमारे एरिया को इस्तेमाल ना करो इन सरगर्मियों के लिए। तो वो सबसे पहले हमको हमारे हमसाया प्रोविंस कंट्रीज जो है उनके साथ ये मसला उठाए।
اور ہے بھی ہمارے دوست ممالک، تو پراپر چینلنگ کی ضرورت ہے. جی اچھا گورنر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے بی ایل اے کے خلاف پاسٹ میں بھی آپریشن ہوتے رہے ہیں، بی ایل ایف کے خلاف بھی ہوتے رہے ہیں، حالیہ دنوں میں بھی ایک لہر اٹھی تھی، تو ابھی پھر جو ہے وہ کچھ آپریشنز کی جو ہے باز گشت سنائی دے رہی بلکہ ہو بھی رہے ہیں، تو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بلوچوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے جو ہے وہ کافی اقدامات کیے گئے تھے، کیا اسی طریقے سے دوبارہ کیا جائے گا؟ نہیں، قومی دائرے میں لانا پڑے گا. ایک ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم اسلام آباد کے شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم از کم صوبے کو بھی ایک اکائی وہ سمجھے، برابر کی 4 صوبے ہیں، ایک یہ ہے اکائی، قومی دائرے میں لانا پڑے. کچھ ہمارے اپنے بھی قصور ہے، جو ہم لوگ یہاں بلوچستان کی بلوچی قیادت یا پٹھان قیادت جو ہے، ان لوگوں کے اپنے بھی قصور ہے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا ہے، ورنہ وسائل کی اتنی کمی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ بلوچستان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے، معدنیات سے جو ہے وہ مالا مال ہے، تو اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک، جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان تک پہنچ رہا ہے، یا آپ لوگوں نے کوئی آگے اسٹریٹجی یا پلاننگ کی ہے کہ کس طریقے سے عوام تک اس چیز کا فائدہ پہنچائیں گے؟ لازماً روزگار کے مواقع اس طرح بھی کریٹ ہوں گے. ایک دو مائنز اینڈ منرلز سے ہم لوگ سب سے زیادہ ہماری اس وقت جو توجہ ہے کہ ہم اس میں ہم لوگ باہر سے بڑی کمپنیوں کو لے، جیسے یہ ریکارڈنگ کا بھی چلایا ہے، یہ قصہ اس طرح بلوچستان تو میں سمجھتا ہوں، ابھی میں رشیا گیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہے وہ رشیا سے بھی زیادہ ہے، اور پاکستان میں اگر قدرتی وسائل کا زیادہ حصہ ہے وہ بلوچستان میں ہے، کیونکہ 43% ایریا بلوچستان میں ہے. ہاں اچھا، لیکن اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ منرل ایکسپلائٹ کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو اس میں روزگار ملے اور لوگ آباد ہوئے اس میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ جو اتنے منرلز ہیں اس کی جو ایکسکلیویشن ہے یا جس طریقے سے اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، کیا اس طریقے کو یوز کیا جائے گا؟ کیونکہ بہت ساری جو منرلز ہیں اور میٹلز ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ انہیں پرانے طریقے سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو منرلز کا یہ کہ ہے، کچھ تو یہ منرلز ہے اس میں بھی اگر ہم لوگوں کو لوکل کچھ لوگوں کے خواہشات سے کچھ اپنے ناموں پہ آلات کر لے، جیسے کوئلہ کان ہے وہ شروع سے چل رہے، لوکل ٹیکنالوجی ہے، کروم ہے وہ شروع سے چل رہا ہے، وہ یہ ہے، مختلف قسم کے ماربل ہے، مختلف یہ چھوٹے موٹے مائنز ہیں، یہ تو خود چل رہے، بڑے اچھی طریقے سے لوکل لوگ چلا رہے، اور بقایا آبادی کا جو کچھ حصہ روزگار لگا ہوا ہے وہ اسی پہ بھی لگا ہوا ہے. اور بقایا یہ بڑے مائنز جو ہے، بڑے منرل جو ہے، اس کے لیے ملٹی نیشنلز آئیں گے، ہم کو انویسٹمنٹ لانی سے پڑے گی باہر سے، وہ لوگ کریں گے، وہ ہماری وقت کا کام نہیں ہے، یہ چھوٹے معاملات کے وقت کا کام نہیں ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا، کچھ ترقیاتی منصوبوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو گوادر پورٹ ہے اور اس سے جو منصوب سی پیک کی جو ترقی ہے اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا ٹائم لائن پہ عمل ہو رہا ہے اور مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ گوادر پورٹ میں تو ابھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں یہ مختلف روڈز وغیرہ ہیں، ان کو ہم بنا رہے ہیں، اور مختلف جو چھوٹے چھوٹے ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں یہ ہم لوگ ادھر کر رہے ہیں، چاہے گوادر ہو چاہے صوبے کے دوسرے حصے ہو. اور ابھی حال ہی میں یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یا ہماری موجودہ گورنمنٹ نے کوئٹہ کراچی ٹو خضدار، خضدار ٹو کوئٹہ، کوئٹہ ٹو چمن، اس کو ایکسپریس وے بنانے کے لیے اعلان کیے اور بے تحاشا فنڈ دیے ہیں. 2 سال میں یہ صوبے کی شہرت میں یہ ہے، 2 سال میں انشاءاللہ یہ ایکسپریس وے جب تیار ہوگی، اور اس کا کام بھی اب ڈبلو کو ہم نے دے دیا تاکہ کوئی رکاوٹ بھی نہ رہے، وہ اس لحاظ سے مین کام یہ ہے. اور ڈیموں پہ بھی ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، جو ادھر صوبے کے مختلف ڈیم ہیں، اس سے تو یہ ہے کہ ایگریکلچر میں یا زراعت میں اریگیشن کا اگر پانی آئے گا تو پھر زراعت میں وہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ کتنا فائدہ مند ہوگا فیوچر میں، ان فیوچر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا بلوچستان کی ترقی کے لیے؟ سی پیک کو بھی کنٹرول تھوڑا کرنا پڑے گا. سی پیک کو بھی یہ ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو کوئی اتنے زیادہ صوبہ ابھی تک تو ویسٹرن روٹ ہی نہیں بنا ہے سی پیک کا، جو گوادر سے خضدار، پھر خضدار سے کوئٹہ، پھر کوئٹہ سے آپ کا تھرو جوب، پھر
چائنیز بارڈر تک یہ جاتا ہے جی وہ روٹ ہی ابھی تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا ہے. ایک اس مین روٹ کے اوپر کام شروع کرنا ہے. کچھ وہ چائنیز ابھی تک ہچکچا رہے, اتنا فل فلیج آگے نہیں آئے ہوئے. اچھا, کافی عرصے سے کیونکہ سی پیک چل رہا ہے تو میں اسی حوالے سے ہی بات کرنا یہ چاہ رہی تھی کہ بیچ میں یہ بھی تھا کہ چائنیز کو سیکیورٹی نہیں مل رہی, اس لیے سست روی کا شکار ہو گیا تھا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ چائنیز کو صحیح سیکیورٹی مل رہی ہے؟ اور جو ہمارے ساتھ حالیہ میں نے دورہ کیا, چائنا کا دورہ کیا, وہاں ان کی بھائی اب سے سب سے میٹنگ ہوئی ہے. جی جی دے آر ویری مچ انٹرسٹیڈ, وہ آ رہے ہیں, ادھر انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ صرف ان میں نے ان کو ہم لوگوں نے دعوت دی ہے کہ آ جائے ہماری ماہی گیری میں بھی انویسٹمنٹ کرے, لیکن وہ پراپر انویسٹمنٹ ہو تاکہ مقامی لوگوں کو اس کو برابر فائدہ پہنچے. ون سائیڈڈ ایگریمنٹ نہ ہو, مقامی لوگوں کو جب تک فائدہ نہیں ہوگا پھر مقامی لوگ خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی وہ چائنیز اس میں انٹرسٹیڈ ہے, ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں, ابھی وہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کی طرف وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا بہتر ہو جائے تو پھر شاید وہ کھل کے آ جائے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا گورنر صاحب, آپ جو ہے وہ 6 ادوار اپنے اسمبلی کے جو ہے آپ کا تجربہ ہے, اس کے اندر اسمبلی میں بیٹھ کے جو ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 ادوار میں کتنا کام ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا, اور بلوچستان میں جو بلوچوں کے مین جو مسئلے ہیں وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے معاملے میں ہم خود بھی قصوروار ہیں. میں خود اسمبلی کا 7 مرتبہ ممبر رہ چکا ہوں اور مختلف منسپیوں میں رہ چکا ہوں, اور 2 بار میرا چیف منسٹر کے نام بھی چلا, پھر محترمہ شہید ہو گئی تو ہم کو پیپل پارٹی کو دینا پڑا. اس بار بھی چیف منسٹر کے لیے میرا ہی نام تھا, لیکن پھر یہ ہے کہ ادھر اسلام آباد میں انہوں نے ہم کو سپورٹ کیا, پھر ادھر صوبے میں ہم نے پیپل پارٹی کو حکومت دے دی. ان چیزوں میں ہم نے خود جو دیکھا ہے اس میں مین سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ پراپر کام ہم بھی نہیں کر سکے. یعنی کہ پیسے تو ہم کو مل گئے NFC ایوارڈ سے اور 18ویں ترمیم سے, اور 7ویں NFC ایوارڈ میں خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ ہماری آلموسٹ ڈبل ہو گئی آمدنی. اس وقت ہمارا بجٹ بھی 1000 ارب سے اوپر کا گیا ہوا پروویژن جو ہم نے پیش کیا, لیکن اس کو ہم لوگ اتنا فائدے کے لیے نہیں لا سکے. وہ یہ ہے کہ ادھر کیپیسٹی بلڈنگ ہم لوگوں نے ابھی تک اپنے نہیں کی ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک تکلیف ہے, جو ڈپارٹمنٹ کی ان کی انٹیک کیپیسٹی نہیں ہے کوئی اتنی. ٹھیک ہے, تو کیسے مطلب کام کیوں, جیسے آپ نے بتایا کہ کام نہیں کر سکے, کیوں نہیں کام کر سکے؟ کیا آپس میں جو قبائلی سسٹم ہے اس میں اتفاق نہیں ہے, یا حکومت جب بنتی ہے تو اس میں ایم پی ایز میں اتفاق نہیں ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ قبائلی سسٹم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, لوگ تو خوش ہے کہ ہمارے لیے کام کرو, کوئی ایسی رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے اس سلسلے میں. بس کوئی پراپر میں نے کہا کہ جو فنڈ ملے اس کو پراپر ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے. یہ صوبے کی بدقسمتی کہو یا ہماری نااہلی کہو اس کو. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو بجٹ منظور ہوا ہے اس میں جتنا فنڈ ملا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ٹھیک ہے اور وہ صحیح طریقے سے جو یوٹیلائز ہوگا بلوچستان کے لوگوں کے لیے؟ ارادہ تو ہے, پروگرام تجویز ہے کہ پراپر یوٹیلائز ہو جائے. اس میں سب نے مل کر کے بنایا ہے, سب کو اعتماد میں لے کر کے بنایا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ امید ہے کہ کچھ لوگوں کے گلے شکوے دور ہوں گے. ہاں امبیلنس بجٹ بعض ہمارا بنتا ہے, کسی ایریا کو ہم بہت زیادہ توجہ دے دیتے, کسی کو بالکل نیگلیکٹ کر دیتے, اس سے بھی ڈپریویشن کا ایک آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا گورنر صاحب آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے گورنر بلوچستان شیخ جاور خان دخیل سے. گورنر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے ابھی بات کی سی پیک کی بھی اور گوادر پورٹ کی بھی, تو جو صوبے کے پسماندہ اضلاع ہیں جہاں بالکل سڑکوں کا جال نہیں ہے, بجلی اور پانی اور صحت جیسی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں وہاں کے عوام کے لیے, ان کے لیے کوئی جامع پروگرام بنایا گیا ہے, کوئی ایسا جو صحت سے ریلیٹڈ ہو, پانی سے ریلیٹڈ ہو؟
ہاں ڈرنکنگ واٹر کا بھی ہم لوگوں نے کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں، یہ بجٹ میں ہم لوگوں نے، کیونکہ میں نے کہا کہ ابھی بجٹ میں ہمارے وسائل تو ماشاءاللہ ہے، اتنا وسائل بھی کم نہیں ہے، اس کو پراپر خرچ کرنے کی ایک ضرورت ہے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پراپرلی خرچ کر سکیں، اور ایک اتنے بے وسائل صوبہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے ایریا بہت دور دور ہے، گاؤں بہت دور دور ہے، ہر ایک تک اسکول پہنچانا، ہر ایک تک ڈرنکنگ واٹر فیسلٹیز پہنچانا، ہر جگہ اسپتال پہنچانا، یہ تقریباً پریکٹیکلی ناممکن ہے. تو اتنا آبادی ملک کا ٹوٹل آبادی کا 5% ہے بلوچستان، اور رقبہ 43% ہے. تو فنڈز بھی ہم کو 5% کے حساب سے ملتے ہیں، کچھ ایڈیشنل مل جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کے لیے پھر اس طریقے سے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بجلی بھی فراہم کریں، پانی بھی فراہم کریں، صحت کی فیسلٹیز بھی فراہم کریں، اسکولنگ بھی پرووائڈ کریں، پھر میسو پیسہ کی ضرورت پڑے گا، کیونکہ پھر ایریا کے حساب سے ہم لوگوں کو فنڈ تھوڑا سوٹ کرے گا. اب آبادی کے حساب سے جو فنڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے اس میں ہم اس طریقے سے نہیں پورا کر پا رہے ہیں. اچھا، تو کیا بلدیاتی نظام کے ذریعے جو ہے یہ فنڈز کی ایلوکیشن اور ترقیاتی کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیا؟ بلدیاتی بھی ہے. ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمین اور میونسپل چیئرمین بھی ہے، وہ بھی اپنے ایریاز میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ہیوی فنڈ نہیں مل رہے ہیں جتنے ملنے چاہیے، اور ان میں بھی یہ کیپیسٹی کا پرابلم ہے ابھی تک. اچھا، میرے مقصد یہ تھا کہ بلدیاتی نظام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر علاقے دور دور تک ہیں، آبادی اسکیٹرڈ ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو ان کا اپنا نمائندہ جس کو فنڈ ملتے ہیں تو وہ خاص طور پہ اپنے گاؤں یا اپنے جو ضلع ہے اس کے لیے ڈائریکٹلی کام کر سکتا ہے. نہیں، بلدیاتی کا بھی ٹھیک ہے، پوری دنیا میں بھی وہ لوکل گورنمنٹ کنسپٹ جو ہے کہ آپ ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو کام پہنچائیں، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھے مشرف صاحب کے وقت میں وہ بھی برا نظام نہیں تھا. بلدیاتی کو اگر ہم امپاور کر دیں دیٹ ول آلسو بی پریکٹیکل، لیکن پھر اس کو ہم لوگوں نے پہلے سے وہ پاور دینے ہوں گے بلدیاتی کو، تاکہ بلدیات میں بھی اچھے اچھے لوگ آ جائیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز آ جائیں، یا وہ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں تاکہ وہ کام بھی سنبھال سکیں. اچھا، جیسے آپ نے تعلیم کی تو بات، بلدیات گورنمنٹ کی طرف سے بھی نیگلیکٹڈ ہے، ان کو بھی کچھ نہیں ملے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں جو اکثر آتے ہیں بھی نمائندے بھی وہ اس طرح ہوتے ہیں، مین اسٹریم کے پولیٹیشنز اس میں نہیں آتے ہیں، یہ ان کی وہ سائڈ لائن پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کی کیپیسٹی تو پھر بہت کمزور رہ جاتی ہے. تو سر یہ جو بجٹ کا جو ہے پراپر طریقے سے ایلوکیشن ہونا، اس کے لیے کوئی ایسی کمیٹی ہے یا اس کی کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. کچھ ہم لوگوں میں بھی میں نے کہا کہ ہم لوگوں میں بھی کمزوریاں ہیں، یہ ہم لوگ نہیں کر سکے. کرپشن کو بھی ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکے. سیکنڈ یہ ہے کہ پراپر ایلوکیشن اور ایکول ڈسٹریبیوشن ان بٹوین دی پروونس، وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اتنا نہیں، کسی ایریا کو بہت زیادہ مل گئے، کسی ایریا بالکل نیگلیکٹڈ ہے، تو اس وجہ سے پھر اصل کچھ بھی نہ کرو، کدھر بھی نہ کرو، اس کا پھر کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ بہت زیادہ ہو رہا، دوسری جگہ کچھ نہ ہو رہا ہو، اور اس سے پھر وہ سینس آف ڈپریشن پیدا ہوتی، اسی کو پولیٹیکلی پھر لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جائے گا کہ فنڈز جو ہیں وہ کہاں کس طریقے سے ایلوکیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے خود ماشاءاللہ سے 40 سال سے زائد کا جو ہے وہ تجربہ ہے اسمبلی کے اندر. کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ابھی تک کوئی ادارہ قائم ہوا ہے یا وفاق کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں؟ نہیں، تو بیسیکلی صوبائی خود مختاری ہے. وفاق کا ہمارے فنڈوں کے ساتھ یا ہمارے پروونشل پی ایچ ڈی پی کے ساتھ کوئی اتنا کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کوئی مداخلت کرتے ہیں. یہ یہاں کے جو پروونشل گورنمنٹ ہے تو ان پروونشل گورنمنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان چیزوں کو وہ پراپرلی مینیج کر لیں. تو میں نے کہا کہ شروع سے جب یہ این ایف سی ایوارڈ میں ہم کو پیسے ملے، مرکز سے پھر 18ویں ترمیم میں بڑے شعبے آ گئے صوبوں میں، تو ہماری صوبے میں بدقسمتی سے وہ کیپیسٹی بلڈنگ اس میں نہیں تھی. کیپیسٹی پہلے بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک وہ ہم لوگ اس کو پورا مینیج نہیں کر پا رہے.
اچھا، مجھے تھوڑا سا تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ بلوچستان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ کیا ہے، اور کتنی یونیورسٹیز ہیں جو سرکاری طور پہ چل رہی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ کا ریشو، اور کس طریقے سے جو ہے بلوچستان کے نوجوان جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہو کر آگے انپٹ دے سکتے ہیں بلوچستان کی ترقی میں؟ تعلیم کے اوپر ہم اچھا بلا خرچ کر رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن پہ تھوڑا کم ہے. ہائر ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تھا مرکز کے ساتھ تھا وہ بہت اچھا تھا، اس کے بعد جو آئے ہیں صوبوں کے ہاتھ میں وہ نہیں سنبھال سکے اس میں. اور جو پرائمری اور سیکنڈری لیول جو ہماری ہے، کالجز لیول جو ہے، اس کے اوپر ہماری بڑی خرچ ہو رہے ہیں اور ہم کافی ان کے اوپر ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. اچھا، اور جو سرکاری اسکولوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ سرکاری اسکول جو ہیں وہ اکثر جیسے سندھ میں ہوتا ہے کہ بہت سارے گھوسٹ اسکول ہیں، ایک یہ بڑا ایشو ہے، کیا بلوچستان میں بھی اس طرح کے؟ یہ بلوچستان کی بدقسمتی ہے. میرے پہلے 91 سے 93 تک جب میں منسٹر تھا ایجوکیشن، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ گھوسٹ اسکولز ہیں. یہ گھوسٹ اسکولز اکثریت تو کھول دیتے ہیں، پھر نئے گھوسٹ شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ترتیب ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے یہ گھوسٹ اسکولوں کا. یہ ٹیچرز جو ہے دور دراز علاقوں میں نہیں جاتے ہیں. وہی میں نے کہا کہ آبادی بڑی سکیٹرڈ ہے. ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ گاؤں میں جا کر کے کدھر رہتا ہے، پھر اس کو چیک کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کافی ہم لوگوں نے ابھی ختم کیے، ان کو کافی امپروو کیا ہم نے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم روزگار کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بھی ہونے چاہیے، کیونکہ سی پیک میں بھی یہ کافی کام آئیں گے اگر لوگوں کے پاس اسکلز ہوں گے. تو کیا اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز جو ہے وہ انیشیٹ کیے گئے ہیں؟ ہاں، اسکل ڈیولپمنٹ کا تو ہم لوگوں نے کافی پروگرامز انیشیٹ کیے ہیں، کیونکہ آج کل اسکل ڈیولپمنٹ یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک کوئٹہ یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنسز کی، اس سال ہم تقریباً 1000 لڑکوں کو اسکل ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں. اگلے سال سے وہ 1500، پھر اگلے سال سے 2000 ہو جائے گی. اسی طرح مختلف یونیورسٹیز میں ہم نے پروگرام دیے ہیں کہ ابھی اسکل ڈیولپمنٹ پہ اب زور دیں، کیونکہ وقت کی ضرورت جو ہوتی ہے، یہ روزگار بھی آج کل اسکل ڈیولپمنٹ پہ زیادہ ملتی ہے. صرف وائٹ کالر جاب بھی آپ کو ڈگری پہ تو وائٹ کالر جاب بھی ملتے ہیں، وہ اتنا نہیں ملتے ہیں. لیکن اگر اسکل ڈیولپمنٹ ہو اس کو فوری طور پر انگیج ہو جاتے ہیں. بلکہ یہاں سے یورپ میں ان کی بڑی طلب ہے، مڈل ایسٹ میں اتنی طلب ہے کہ ہمارے سارے لوگ کر سکتے ہیں. ایکچوئل اس کا علاج ہی وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا، اگر ہم صوبے کے وسائل کی بات کرتے ہیں اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے معدنیات کی، تو معدنیات سے جو حاصل ہوتا ہے منافع جو ہے وہ بلوچستان کو اس کا کتنا % حصہ ملتا ہے، اور وہ کتنا % جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگتا ہے؟ پہلے جو سندھ کا ایگریمنٹ ہوا ہے آج سے کوئی 20 سال 25 سال پہلے، وہ تو بالکل بہت فضول ہوا ہے. وہ تو سارے چائنا گورنمنٹ کو ہی دے دیا، 2% ہی مل رہا ہے. اچھا، ابھی جو ریسنٹ ایگریمنٹ ریکارڈڈ کو اور یہ دوسرے ہوئے اس میں بلوچستان کو 25% حصہ ملے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی کا شیئر ہے. فیڈرل کی بھی اس میں ہے کافی، اتنا ہی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. پھر بقایا انویسٹمنٹ وغیرہ وہ کمپنیز باہر سے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو 25% ابھی یہ جو نئے ہم لوگوں نے معاہدے کیے ہیں، یہ پچھلے 2-4 سال پہلے جو ریکارڈنگ کا ہوا ہے یا نئے جو ابھی معاہدے ہو رہے ہیں، وہ 25% پہ ہو رہے ہیں، جس میں بلوچستان کا حصہ 25% ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے اگر اس پہ کام ہو جائے اور پراپرلی عمل درآمد ہم لوگ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ ٹھیک ہے آبادی کم ہے بلوچستان کی لیکن رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، اور پھر مائنڈ اینڈ منرلز کی ہم نے بات کی کہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ بلوچستان ایک اہمیت کا حامل ہے، تو کیا صوبائی حکومت اور وفاقی اداروں کے درمیان جو ترقیاتی کاموں میں جو ہم آہنگی ہے اور تعاون جو ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بہتر ہے. جی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. ابھی ہم لوگ جب یہ میں نے بتایا کہ N25 جو ہے اس کی یہ ایکسپریس وے جو بنا رہے تھے، تو اس کو ہم لوگوں نے پھر آگے وہی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر کے اس کو پلان کیا ہے کہ اس کو بنا دیں گے. اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے یہ ایکسپریس وے جوب تک اور ڈیر اسماعیل خان تک ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. وہ ایریا بھی ہم ایکسپریس وے میں تبدیل کریں گے. اس حساب سے کوارڈینیشن بہتر ہے.
اچھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کو جو وفاقی بجٹ میں جو حصہ مل رہا ہے وہ آنے والے سالوں میں کچھ بہتر ہوگا یا وہ پھر وہی آبادی کے لحاظ سے ہی اتنا ہی حصہ ملے گا؟ نہیں وہ حصہ بہتر کرنا پڑے گی. اس سال کافی انہوں نے توجہ دی ہے، خاص کر یہ روڈ سائٹس کو اس سال وہ توجہ انہوں نے دی ہے کافی فیڈرل گورنمنٹ نے. اس کا حصہ بقایا میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ہائی وے سارے ہے ہی بلوچستان میں. آپ اگر گوادر سے شروع کر لیں چائنا تک جائیں یہ سارے بلوچستان کے ہائی ویز ہے. آپ کراچی سے شروع ہو جائیں چمن تک جائیں یہ ساری نیشنل ہائی ویز ہے. آپ پھر کوئٹہ سے شروع ہو جائیں ڈیر اسماعیل خان تک جائیں وہ ساری نیشنل ہائی ویز ہے. کوئٹہ سے جائیں سکر تک جائیں، کوئٹہ سے جائیں ڈی جی خان تک جائیں، یہ تمام نیشنل ہائی ویز ہے. اور بقایا صوبوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہے، ایک ایک دو دو روڈ نیشنل ہائی ویز میں آتے ہیں. ان کو ادھر پراپر ایلوکیشن خرچ کرنا چاہیے تھے جو کہ ابھی تک اتنا نہیں ہوا تھا، لیکن اس سال انہوں نے اس کا کافی ابتدا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ کنٹینیو نہیں رکھیں گے اور پراپر نہیں دیں گے اس سے پھر کوئی برائے نامی ترقی ہوگی، کوئی پراپر ترقی نہیں ہوگی. اچھا، اگر ہم نے پہلے بھی تعلیم کی بات کی، نوجوانوں کی اور ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے کہا کہ ادھر یہ اسکیٹرڈ آبادی تعلیم کے حساب سے بلوچستان میں تکلیف بنا رہی ہے، کیونکہ دور دراز گاؤں ہیں وہاں لڑکوں کے اسکول بھی جیسے آپ نے کہا کہ گوشت سے، اور واقعی وہ اس کو چیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی 50 کلومیٹر دور ہے، کوئی 60 کلومیٹر دور ہے، کوئی ایسے آبادی میں ہے جدھر تک کوئی آفیسر ہی نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہی حال خواتین کے بھی شہری ایریا یا اربن ایریاز میں تو کافی بہتر ہو گئی، اور بہتر ہے میں سمجھتا ہوں لڑکوں سے بہتر ہی ہوگا. لیکن رورل میں اس کو پراپر لے جانے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. اچھا، اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو سیاسی استحکام کی اور تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ جو مکالمے ہوتے ہیں اس میں گورنر ہاؤس کا کیا کردار رہا ہے؟ گورنر ہاؤس فیڈریشن اور صوبے کا ایک بیچ میں ایک سمجھتا ہوں لنک ہے. پھر جو ایک ودن دی کولیشن گورنمنٹ جو صوبوں پارٹیز کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں خود سینئر پولیٹیشین کے حساب سے پڑھ کر کے وہ انڈرسٹینڈنگ ان کے کرا دیتا ہوں اور وہ مشکلات وہ دور کرا لیتے ہیں. گورنر ہاؤس اپنا پراپر رول ادا کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. پھر یہاں جو یونیورسٹیز ہے وہ اب بھی گورنر ہاؤس کے انڈر ہی ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ہم لوگوں کا یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہ گورنر کے اندر چانسلر ان کا گورنر ہے. میں ابھی بھی 11 یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں. تو اس لحاظ سے گورنر کا ادھر کافی ان چیزوں میں رول رہا ہے. اور ود ان دی پروونشل گورنمنٹ وہ کافی رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیشہ کوalition گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں یہ بیچ بچاؤ اور بقایا سمجھ کروانا، لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ کرانا، پراپر ایکسپینڈیچر کرنا اس میں ضرورت ہوتی ہے. اچھا، کس طرح سے آپ نے جیسے بتایا بڑی ایک اسکیٹرڈ آبادی ہے بلوچستان کی، کس طریقے سے جو عوامی مسائل ہیں وہ عوامی نمائندوں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ پھر نہیں، عوامی نمائندوں کے تو اسی علاقوں کے وہ لوگ ہیں، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. ابھی فرض کر لو جس حلقے سے میں کامیاب ہوتا رہا ہوں مجھے ایک ایک گاؤں کا پتہ تھا، ایک ایک پرابلم کا پتہ تھا. اسی طرح دوسرے ہماری عوامی نمائندے جو ہے ہر حلقے سے جو کامیاب ہو کر کے آتے ہیں ان کو اپنے ایریاز کو تو ڈیفینیٹلی پتہ ہوتا ہے. اور آج کل تو وہ پالیٹکس بھی آ گیا ہے کہ آپ کتنا ڈیلیور کریں گے، کتنا کام کریں گے تو لوگ اتنے ہی توجہ دیں گے. تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اسکیٹرڈ ہونے کی وجہ سے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنا دیٹ از نیئر ٹو پاسبل، اس وجہ سے میں نے وہ اسکیٹرڈ آبادی کہا. اچھا، ایک اور چیز سوشل میڈیا پر بہت دیکھی جاتی ہے کہ بلوچستان کے خلاف جو ہے امن و امان کی صورتحال پہ بڑی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، نوجوانوں کی بے روزگاری پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، تعلیم پر ہو رہی ہوتی ہے. نوجوانوں کی میں نے کہا بے روزگاری ہے، ادھر نیچرل روزگار کوئی نہیں. جیسے آپ پنجاب میں آپ دیکھ لیں، پنجاب کا سارا علاقہ ادھر سے رحیم یار خان یا ادھر سے جب شروع ہوتا ہے
رائٹ اپ ٹل اسلام آباد پنڈی یہ سب علاقہ جو ہے زرعی علاقہ ہے. مین آبادی زراعت پہ مشغول ہوتی, پھر انڈسٹریز بھی ہے, بقایا لوگ وہ ادھر آباد ہو جاتے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا, قدرت نے ان کو دی ہے. یہاں یہ بلوچستان کی قدرتی بھی ایک یہ ہے کہ یہاں قدرتی روزگار کوئی نہیں ہے, زراعت نہیں ہے, کوئی دوسری پھر کوئی انڈسٹریز دور ہونے کی وجہ سے کوئی انڈسٹریز بھی وقت کے ساتھ نہیں لگ سکے جس سے لوگوں کو روزگار مل سکے. وہ بے روزگاری کا ایک نیچرل منصوبہ وہ آیا, لہذا وہ پھر گورنمنٹ کو ان کو نمبر 1 پرائرٹی میں اسی کو رکھنا چاہیے بھی اور رکھتے بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہی بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سی پیک میں جو ہے 12 اکنامک زونز بننے تھے, جس میں سے چند اکنامک زون تقریباً 6 کے قریب جو ہے وہ بلوچستان میں بننے تھے, اور جب وہ اکنامک زون بن جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی حاصل ہوگا؟ That is the answer. وہ تو وہی اسی کا جواب ہے. ان اکنامک زونز کی وجہ سے جو 6 اکنامک زونز اگر صوبے میں لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں آدھی بے روزگاری ختم ہو جائے, لیکن وہ اس میں بھی ابھی تک عمل نہیں ہو سکا. پروگرامز تو تھے, پروگرامز اچھے ہم کو بھی لگے اور ہم نے بھی دیکھے مختلف پروگرامز میں, وہ ہم لوگ نہیں کر سکے. میں نے کہا ابھی تک تو ویسٹرن روٹ ہی نہیں بن سکا ہے. تو وہ وہی آنسر ہے, وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ اس میں انٹرنل بلوچستان کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے, یہاں لوگوں کو گھر پہ روزگار ملتا. اب وہی جو ہے جو لوگ چلاتے ہیں یا شور کرتے ہیں کہ ہم ڈپرائیوڈ ہے, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بے روزگاری کیا ہے, کیونکہ لوکل کوئی روزگار, میں نے کہا قدرت کی طرف سے بھی یہاں کوئی نہریں نہیں ہے, نہ کوئی ایسا سسٹم ہے, خشکابہ ہے سارے, زراعت بھی کوئی ہماری اتنے زیادہ وہ نہیں ہے, دوسرے منرل سیکٹر وہ اتنے ہیوی مائنز ہے کہ وہ عام آدمی کے وقت کا بات نہیں ہے. لہذا عام نوجوانوں کو یا عام لوگوں کو یا مزدوروں کو روزگار پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ صرف اگر پبلک سیکٹر سے آپ روزگار پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور فورن انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ پرائیویٹلی وہی جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گی. یہ جو ہم لوگ خوش تھے سی پیک سے, وہ اسی اکنامک زونز کی وجہ سے خوش تھے کہ بھائی چلو ایک آئے گا. پھر یہ ہم نے کہا کہ گوادر سے یہ تمام ٹرانسپورٹ چلے گی, جس میں یہ پورا علاقے میں گزر کر کے جائے گی, اوزار تک آئے گی, پھر کوئٹہ, دین جوب, دین بیر اسماعیل خان, یہ پوری آبادی اس سے مستفید ہوگی. اوپر کی وہ ترقی اور تمدن ادھر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہر ایریا میں ایک زون, تقریباً ہر ڈویژن میں یا راستے میں جو تھا وہ زون تھے, جس میں یہ لوگ بے روزگاری کا کافی خاتمہ ہوتا, وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. اور ہم ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسا پراپر کوئی ترتیب نہیں بنا سکے ایز اے گورنمنٹ. نہ پرائیویٹ سیکٹر ادھر خود آ کر کے, جیسے ابھی دوسرے صوبوں میں سندھ میں ہے, کے پی میں ہے یا پنجاب میں ہے, پرائیویٹ سیکٹر خود بھی انڈسٹریز کھول رہے ہیں, اس میں لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں, اور دوسرے شعبوں میں وہ جا رہے ہیں. ادھر پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں ابھر سکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا گورنر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک بلوچستان کے سب سے اہم اور فوری چیلنجز کیا ہیں جو فوری طور پر جو ہے وہ حل ہونے چاہیے, اور آپ آنے والے 5 سالوں میں صوبے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اسکیٹرڈ آبادی کی وجہ سے ہے, اس حساب سے تو میں نے کہا فنڈز بہت ہے, لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ اسکیٹرڈ آبادی ہے کہ ہر گاؤں کو فیسلٹی پہنچانا, وہاں ڈرنکنگ واٹر ہے, وہاں اسکول ہے, وہاں میڈیکل فیسلٹیز ہے, یہ پہنچانے کے لیے تو بڑی ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے. پھر روڈز, صوبے کی 43% روڈز جو ہے اس ملک کے وہ اس صوبے میں ہے, اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. جب تک کہتے ہیں ترقی جو ہے وہ روڈ سے آتی ہے, بغیر روڈ کے آپ کچے میں کیا ترقی کریں گے. تو ان کے لیے خطیر رقم چاہیے اور پراپر یوٹیلائزیشن بھی چاہیے, جو مرکز اور صوبے مل کر کے اس کو پراپر یوٹیلائز کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, بلوچستان کے جو پولیٹیشنز ہیں, جو نمائندے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں, اپنی فل کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, یا ان کی طرف سے کچھ نیگلیجنس ہے کیونکہ صوبہ اتنا ترقی کر نہیں رہا جتنی تیزی سے ترقی کرنی چاہیے تھی؟ تو میں نے کہا کہ صوبہ ترقی نہ کرنا تو وہ یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ یہاں اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہم کو.
تو اکنامک چیلنجز اگرچہ کہ 1000 ارب کی بجٹ ہے لیکن اسکیٹرڈ آبادی کی وجہ سے ہم کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی جو کہ ہمارے ساتھ اویلیبل نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نمائندوں کی اس میں اتنی زیادہ غفلت ہے. اس میں فنڈ کی پروویژن کی بھی ہے. کچھ نمائندوں کے بھی فرائض بنتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرض جو ہے فنڈ جو ہے پراپر جگہ پہ لگ رہے اور صحیح لگ رہے یا نہیں لگ رہے, اس میں کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ اس سمجھتے ہوئے اس سائڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری صوبے میں وہ کچھ لیکنگ ہے. کچھ فنڈ کی پراپر یوٹیلائزیشن کو ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں بنا سکے ہیں پورا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بلوچستان کے ایشوز کے اوپر بات کی. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.